कुछ कहने और सुनने से पहले आइए हम और आप मिलकर उन सभी पर दुरूद और सलाम भेजें जिन पर भेजने का हुक्म कुरान में दिया गया है। उन शख्सियात पर दुरूद और सलाम भेजें जिन शख्सियात से मुंह मोड़कर किसी नबी के सहाबी को हिदायत नहीं मिल सकती, किसी दूसरे ऐरे गैरे की तो कोई औकात ही नहीं। नबी के सहाबा का इतना बुलंद मर्तबा है, लेकिन कोई नबी ने अपने सहाबा से कह दिया कि तुम भी उस वक्त तक रुश्द व हिदायत नहीं पा सकते हो जब तक मेरे घराने के वफादार न रहो। तो नबी और नबी के घर वालों पर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत दर्द भरा इस्लाही किताब हाजी इकबाल अकरम वारसी बयान कर रहे थे। ए बच्चे खामोश बैठो, तुम इधर आओ, उठो अलग अलग बैठो, तुम उठो ना, उधर जाओ, वहाँ जाओ, उधर जाइए, पीछे जाइए। बहुत इस्लाही खिताब हाजी साहब कर रहे थे। दरअसल खतीब बताते हैं, हम आप सब एक दूसरे को बताते हैं कि कौम की हालत बड़ी ख़राब है, कौम के इतनी पसमानदा हाल हो चुका है, तालीम इल्म से दूर है, बदतमीजियाँ बढ़ गई हैं, इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, कचरा घूरे पर बीनने वाले बच्चे अगर पूछो तो नाम वो भी मुसलमान, भीख मांगने वाले वो भी मुसलमान, मजदूरी करने वाले वो भी मुसलमान, रिक्शा खींचने वाले वो भी मुसलमान, चोर चक्के पकड़े जा रहे हैं वो भी मुसलमान, जेब काटने वाले अक्सरियत के साथ वो भी मुसलमान, आतंकवाद में जेलों के अंदर जो ठूसे जा रहे हैं वो भी मुसलमान। लेकिन है क्या? सोचा तो कुछ और था बोलने को। मामला ये कि ये जो महीना चल रहा ये मेरे पाक नबी के पाक घराने से मुंसलिक महीना है। इसी महीने में गरीब नवाज का उर्स, इसी महीने में जहाँ बैठे छेदा मियां रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, इसी महीने में हजरत इमाम जाफर सादिक जो शहजादे हुसैन है उनका महीना आ रहा, उनकी तारीख आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के सैयदों के बाद मौला अली की विलादत इसी महीने में 13 रजब निकल गया। तो उससे बढ़कर क्या मामला हो सकता है कि वो पाक अली, ऐसा अली कि पाक मोहम्मद के बाद इस पूरी कायनात में अल्लाह ने उसके जैसा दूसरा बनाया है। मामला यह है कि ये जो दर्द इनके खिताब में था, हमेशा लोग कहते हैं लेकिन वजह नहीं तलाश करते हैं। आपके बच्चे के बुखार है, डॉक्टर से आप दवा ले आए, सीरम टैबलेट रखे हैं ताक में, आप जब तक दवा पिलाएंगे नहीं, सारी रात आपका बच्चा रो रहा, आप चिल्ला रहे हैं बच्चे के बुखार नहीं जा रहा। बेवकूफ़ी हमारी ये कि दवा हम पिलाना नहीं चाहते हैं। एक बिल्डिंग अगर आप सब लोग चंदे से बनवा दें और उसके अंदर एक मदरसा कायम कर दें और एक दरवाज़ा रख दें और दरवाजे को लॉक कर दें और हम दरवाजे के अंदर दाखिल होना नहीं चाहते और उसके बाद ये उम्मीद ही करते हैं कि हम तालीम हासिल कर लें, क्या बगैर दरवाजे से दाखिल हुए दीवार तोड़कर कौन सूरमा है जो अंदर दाखिल होकर मदरसे के तालीम हासिल कर लेगा? अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कचरा ना बीने, गवर्नमेंट तो फ्री कर रही, पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक पढ़ाई फ्री, कापी किताबें फ्री, वजीफा मिल रहा, खाना स्कूल में मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, तब भी हम अपने बच्चों को कचरे में कचरा गिनवा कर कबाड़ गिनवा रहे हैं, तालीम से पीछे हैं। अच्छा, ये हालत खराब क्यों है? क्योंकि तालीम का इदारा जो हमने मिसाल दिया, आपने बना लिया, दरवाजे से दाखिल नहीं होना चाहते। तालीम का जो मुंबा है, तालीम का जो मामला है, और अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारी आदत ही नहीं कि दुनिया भर की किताबें आपके सामने पेश करें। हो सकता है कोई किताब का हवाला हमने इधर वाले माने, इधर वाले उसको ना माने, और दुनिया की कोई किताब ऐसी है भी नहीं कि जो हम दावा करते हैं कि 100 बातें लिखी 100 से ही गलती इंसान से हो सकती है, क्योंकि कुरान के सिवा कोई किताब ऐसी इस लायक नहीं है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। सिर्फ एक ही तो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, जिसमें कोई शुबहा नहीं। बाकी जितनी किताबें हैं उसमें गलतियां भी हो सकती हैं और हुई हैं। तो जो बात हम करते हैं अल्लाह के कुरान से और अपने नबी के फरमान से, तीसरी कोई बात नहीं। नबी से पूछो तो मामला ये, नबी ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा,
हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ। अब उस शहर तक जाने के लिए आप सोच रहे हैं कि सारी रात नमाज पढ़ेंगे, सुबह उठकर कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है कुरान के अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनवा देंगे, तालीम इल्म से दूर रखेंगे, कुरान इसको रट कर याद करवा देंगे, तो क्या आपका बच्चा इल्म वाला हो जाएगा? ये उसका एजाज है, कुरान का मौजज़ा है, कुरान याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा पहले अंगूठा लगाता था और आपने पूरे कुरान का उसको हाफिज बना दिया और इल्म से और तालीम से दूर रखा, तो क्या आपका बच्चा दस्तखत करने लगेगा? ये करने के लिए उसको इल्म और तालीम की जरूरत है और इल्म के शहर से अपना राबिता जोड़ना जरूरी है। और इल्म का शहर है पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां तक आप इधर उधर छलांगे लगाते रहिए। आप जिंदगी में कोई माई कलाल पहुंच ही नहीं सकता जब तक दरवाजे से न दाखिल हो। और दरवाजा क्या? मेरे मुस्तफा फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अली उस शहर का दरवाजा है। आज अली को छोड़कर आप नबी तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे हमारी आपकी औकात है क्या? बड़े बड़े न जाने कितने चले गए नासबी, मरकर वासले जहन्नम हो गए। उनके बड़े बड़े क्लेम थे कि हम अली को पीछे कर देंगे और नबी तक पहुंचकर अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। जहन्नम तो पहुंच गए खुदा की कसम, लेकिन नबी तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि नबी के इल्म के शहर में पहुंचने के लिए आपको दरवाजे से जाना पड़ेगा। और दरवाजा इस्तेमाल कर लीजिए। तो दुनिया भर के वली जहां जहां जो वली लेता है आराम फरमा, पूछो उसका बाप उसका मुर्शिद कौन है? अच्छा, जो सज्जादा गद्दी पर बैठा है उससे जाओ पूछो किसी कादरी सिलसिले वाले के गद्दी के सज्जादा नशीन से, तो बताएगा उसका पीर अली, उसका सिलसिला अली से आया है। चाहे वो दरगाह चले जाओ, यहाँ मुमताज मियां से पूछ लो कि तुम्हारा पीर मुर्शिद जाकर कहाँ से मिलता है, तो कहेंगे अली। अच्छा, चले जाओ दूसरे सज्जादा अजमेर चले जाइए, वहां के सज्जादा से पूछो तो उसका भी पीर अली। जितने भी गद्दी है सबका मुर्शिद अली, और दुनिया के सिलसिले जितने उनका सबका सिलसिले की इंतहा अली तक होती है। जितने भी दुनिया के सैयद हैं इन सब की नस्ल भी जाकर वहीं पर इंतहा होती है। ये सब उन्हीं की औलाद है। तो अली को कहा इल्म का, नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आप अली की मोहब्बत का कायल कर दीजिए अपने बच्चे को, वो शहर में अपने आप पहुंच जाएगा। और जब शहर में पहुंच जाएगा तो इल्म और तालीम, तुमको ये नहीं कहना पड़ेगा, ये दर्द भरे खिताब नहीं करना पड़ेगा। कब तक ये हम दर्द भरे खिताब करते रहेंगे कि हमारे बच्चे इल्म से दूर हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? वकील जाओ कचहरी के अंदर लखीमपुर में 2000 वकील, मुसलमान 150 भी नहीं। इल्जाम लगाते हैं कि साहब सरकार बड़ा भेदभाव करती है। ठीक है, सरकार नौकरी देने में भेदभाव कर सकती है ना। आप अपने बच्चे को BA पास करवाकर LLB करवाइए और काला कोट पहना कर भेजिए ना कचहरी। ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट सिलेक्शन थोड़ी करती। बताइए कस्बे में 80,000 में 60,000 कमोबेश मुसलमान, वकील कितने बताइए? ये तो गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। कितने वकील है बताइए? 80,000 कस्बे में खुदा की कसम 80 वकील भी नहीं। कितने वकील हैं? आपका तो मास्टर इसलिए कम है हाजी इकबाल अकरम की तरह, क्योंकि ये नौकरी सरकार देती। भाई हमारे बच्चे का नाम सलमान रिजवी था इसलिए उसके साथ सौतेलापन कर दिया गया, आपका एग्जाम हो सकता है ना। लेकिन वकील तो प्राइवेट जॉब है, कितने बच्चे वकालत कर रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर कितने बच्चे हैं? अभी MBBS में 2 बच्चे आए, अल्लाह सलामत रखे। एक अशरफ अंसारी और एक फैसल खान नाम के 2 बच्चे MBBS में आए। उन्होंने इल्म तालीम दिलवाया बच्चे को, डॉक्टर बने बच्चे। तो क्या ये फख्र की बात है? 70,000 मुसलमान रहता है और हर भूरे पर, हर कचरे के ढेर पर 70 बच्चे कचरा और प्लास्टिक के डिस्पोजल झूठे बीनते नजर आते हैं, और डॉक्टर बनते सिर्फ 2 नजर आते हैं। ये फख्र की बात है। कब तक दर्द बयान करते रहेंगे? वजह क्या है कि जब आप जाने नहीं चाहते हैं। हर आदमी साहब दावा तो बड़ा बड़ा करेगा जितना सुन्नी बैठा है। हर सुन्नी कहेगा साहब नहीं नबी के अहले बैत के तो हम बहुत चाहते हैं। दावा वो भी करते हैं कि नबी के घर वाले को चाहते हैं जिनको 7वें इमाम का नाम भी नहीं मालूम। चाहने के लिए जरूरी है, जिसको चाहा जाता है उसको जानो तो यार। तुम कहते हो कि नबी के अहले बैत को चाहते हैं, चाहते क्या खाक हो? अभी बगले झाँकने लगेंगे बड़े बड़े जो है 80-80 साल और 50-50 साल के लोग का अगर खड़ा कर दो इसी मस्जिद में अपनी मर्जी से किसी बड़े को जिसने आधी जिंदगी गुजार दी हो, और कहते पहले इमाम से लेकर नबी के घराने के अहले बैत से और आखिरी इमाम तक जब जरा सीरियल से नाम बता दो, नाम नहीं पता, चाहते क्या खाक है? जिसको आप जानते ही नहीं, आज तक 1450 साल में आपको 5वें इमाम का नाम नहीं मालूम, 6ठे इमाम का नाम नहीं मालूम,
پہلے امام کا نام نہیں معلوم، دوسرے امام کو آپ جانتے نہیں، تو چاہتے کس کو ہیں یار؟ خالی جھوٹے باتیں کرتے کہ نبی کے گھر والوں کو چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں آپ؟ خالی فرضی محبت کے دعوے. ارے یہ تو اتنا مقدس مہینہ ہے مولا علی سے جڑا ہوا، اتنا پاک مہینہ ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر تشریف لائے تھے اس مہینے میں. یہ اکیلی ذات ہے جس کو شرف حاصل ہے کہ ولادت کعبے کے اندر ہوئی تھی. مولا علی کعبے میں تشریف لائے، اور اس علی کے بارے میں کتنا لوگ جانتے ہیں. اور زیادہ اگر کوئی علی کرنے لگے تو صاحب علی کی محبت کو تو ایک دوسرے فرقے کا ہم نے جاگیر بنا کر دے دیا کہ تم لے جاؤ. علی کرنا کہتے صاحب یہ تو صاحب رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا. جبکہ علی کرنے سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے. میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کہیں پر بہت لوگ بیٹھے ہیں اور سب قرآن پڑھنے والے، سب نماز پڑھنے والے، سب زکات دینے والے، سب حاجی نمازی غازی، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ علی کی تعریفیں کرنا شروع کر دو، جن کے چہرے بگڑنے لگے سمجھ لو منافق یہی. میرے مصطفیٰ کی بتائی بات ہے، یہ کسی دنیا کی کتاب میں کسی ناول میں نہیں ہم نے پڑھی ہے. 170 کتابیں سنت جماعت کی دکھا سکتا ہوں، اس ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جس میں یہ مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہے 170 جگہ پر. کہ اگر تم کو پہچاننا ہے کہ ان مسلمانوں میں منافق کتنے ہیں تو علی کا ذکر کرنا شروع کر دو. چہرے بگڑنے لگے، پیٹ میں مروڑ ہونے لگے، لوگ کہنے لگے کیا شیعہ ہے کیا ہے، تم پر فتوے لگنے لگے، تو سمجھ لینا یہی منافق ہے. خدا ایک ہے، خدا ہے ایک، یہ اعلان تو ہم صبح و شام کرتے ہیں. خدا ہے ایک، یہ تو ہم صدا اعلان کرتے ہیں، نبی کے نام پر ہم جان کو قربان کرتے ہیں. اور خطا ہے اصل میں یا پھر لہو ہے پاک رگ رگ میں، علی کا ذکر کر کے نسل کی پہچان کرتے ہیں. تو اس علی کو مان جاؤ نا، اس علی کو جان جاؤ نا. جب کوئی پوچھے کہ بتاؤ اچھا، کہہ دو الحمدللہ ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہے، سنی ہے. پوچھ کس امام کا نام پوچھتا، تمہارے گھر کا بچہ بھی جانے کہ پہلے امام کا نام علی مرتضیٰ ہے. علی ابن ابی طالب پہلا امام ہے، دوسرا امام حسن مصطفیٰ ہے، تیسرا امام حسین شہید کربلا ہے، چوتھا امام زین العابدین ہے، پانچواں امام محمد باقر ہے، چھٹا امام جعفر صادق ہے، ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، آٹھواں امام علی رضا ہے، نواں امام علی محمد تقی ہے، اور نواں امام محمد نقی ہے، اور دسواں امام حسن عسکری ہے. امام تقی ہے، دسواں امام محمد نقی ہے، اور 11واں امام محمد نقی ہے، اور 12واں امام مہدی آخرالزماں ہے. آخر میں جو مہدی آخرالزماں علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ 12ویں امام ہوں گے. تو یہ اماموں کے نام جس طرح ہم نے بتائے آپ کے بچے کو یاد ہونا چاہیے. اب یاد رکھو، جب تک تم نبی کے گھر والوں کے نام نہیں بتاؤ گے، ساری زندگی سارے اسکولوں میں پڑھاتے رہو، تمہارا بچہ تعلیم کو حاصل کر لے گا، BA MA اور PhD ہو سکتا کر لے، تربیت اس کو خاک نہیں آئے گی، نہ کھانے کی تمیز آئے گی، نہ بات کرنے کا سلیقہ آئے گا، کچھ نہیں. اگر یہ سب زندگی صحیح طریقے سے جینے کا نسخہ دینا چاہتے ہو تو نبی کے دروازے پر آؤ، نبی کے گھر والوں سے سیکھو، نبی کے گھر والوں سے علم سیکھو. جب علم تم یہاں تربیت ہو جائے گی تب یہ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس ذات کا مہینہ ہے. میں نے سوچا تھا میں 2 بجے ختم کر دوں گا، لیکن 2-4 منٹ میں بات کو ختم کر دوں. یہ وہ پاک مہینہ، اس پاک ذات کی آمد خانے کعبہ کے اندر ہوئی تھی کہ ساری دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی خاتون، جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے تو اگر وہ باہر ہے تو وہ گھر کی طرف جاتی ہے، وہ باہر اگر ہے تو وہ گھر کی طرف جاتی ہے. لیکن یہ واحد خاتون ہے دنیا کی جس کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، میرے مولا علی کی اماں ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی ہے، سرکار ابو طالب کی پاک بیوی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. جب ان کے لیے یہ وقت آیا تو تمام عورتیں تو باہر ہوتی تو گھر چلی جاتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو آپ اپنے گھر سے سیدھی اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف چلی، خانہ کعبہ کے دیوار پشت کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کے پاس جاتی تو دیوار شک ہو جاتی ہے.
اللہ کا حکم ہوتا دیوار سخت ہو جاتی، کعبے کے اندر آپ چلی جاتی ہیں، دیوار پھر بند ہو جاتی ہے۔ اب بند ہونے کے بعد اب مولا علی کا قیامت ہوتی ہے۔ مولا علی قیامت کعبے کے اندر ہوئی۔ ارے یار حاجی صاحب، ایک غیر مسلم نے یہ کہا یہ بتاؤ آپ لوگ اس بات پر جشن کیوں مناتے ہو کہ علی کعبے میں آیا، کعبے میں آیا؟ خوشی کس بات کی اور تعجب کس بات کا؟ وہ غیر مسلم کہنے لگا ہر کوئی جو اپنے گھر میں آتا ہے اس میں کون خاص بات ہے؟ اس نے کہا ہر کوئی اپنے گھر میں آتا ہے، علی اپنے گھر میں آیا، اس میں کون مجھے تعجب کی بات ہے؟ آپ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ مولا علی قیامت کعبے کے اندر ہوئی۔ علی کون ہے؟ وہ علی کہ جب علی کو ظاہری خلافت ملی، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ظاہری خلافت، ظاہری اعتبار سے جب خلیفہ ہوئے، ورنہ تو میرا علی جب دنیا میں آیا تب بھی بادشاہ تھا اور ساری زندگی تب بھی بادشاہ تھا، آج بھی ایسا بادشاہ ہے کہ نجف اشرف میں زمین پر رہتا، فرش پر ہے، حکومت عرش تک کرتا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اکیلی ذات ایسی ہے جس کو نبی نے کہا یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی ابن ابی طالب تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اس زمین میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی ماں ایسے بچے کو جنم نہیں دے گی جس کی یہ اوقات و حیثیت ہو جائے جو کہے کہ ہم نبی کے بھائی ہیں۔ یہ فخر، یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا علی تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مصطفیٰ نے فرمایا۔ میں نے کہا میں کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو علی تو میرا اس دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب ظاہری اعتبار سے خلیفہ ہوئے میرے علی، اب مسجد نبوی کا ممبر، اب غور کیجئے، ارے ذکر نبی کے گھر کے کسی شخص کا ہو، آپ غور سے اگر سن رہے ہیں یقین مانیے تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں خدا کی قسم کی درگاہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا کہ مدینے کی گلی میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا کہ حسین کی کربلا میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا کہ علی کے نجف اشرف میں ان کے ہم پائتانے بیٹھے ہوئے علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا تم یہاں سن رہے ہو، تمہارا سننا مولا علی کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ یہ اس ذات کا علم ہے جہاں بڑے بڑے ملنگ، بڑے بڑے قلندر جا کر سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ جس کو میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان سب کے میرے نبی مولا ہیں، اور جب میرے نبی مولا ہے تو علی بھی ان سب کا مولا ہے۔ اب سے لے کر قیامت تک ہر ایمان والے کے نبی بھی مولا، میرا علی بھی ان کا مولا۔ تو جب خلیفہ ہوئے تو جب مسجد نبوی کے اندر تمام لوگ بیٹھے تھے تو تمام لوگوں میں بظاہر کئی لوگ ایسے تھے جو اوپر سے مسلمان تھے، علی صاحب وردی پہنے تھے صحابی کی، اندر سے تھے منافق، علی کے تھے دشمن، اب آپس میں چیما گوئی کر رہے تھے کہ دیکھو نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں پڑھا تھا، ان سے کہا کہ آپ اوپر کیوں نیچے کیوں کھڑے؟ تو انہوں نے کہا ایک زینہ نیچے اس لیے کھڑا ہوں کہ اس جہاں پر میرے مصطفیٰ میرے آقا کھڑے ہو کر خطبہ بیان کرتے تھے میری ضرورت نہیں، میں یہاں پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک زینہ نیچے حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے رہے، پھر جب ان کا وصال ہو گیا حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے کہا ان دونوں زینوں پر میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ایک زینہ اور نیچے کھڑے ہوئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان آئے، وہ بالکل نیچے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا یہاں پر دوسرا خلیفہ، یہاں پہلے خلیفہ اور وہاں پر میرے آقا، میں یہاں پر نہیں کھڑا ہوں، نیچے کھڑے ہوئے۔ اب جب ان کی شہادت ہو گئی، ہمارا اور آپ کا بادشاہ علی جب خلیفہ ہوا، اب خلیفہ وہ نبی کا چھوٹا بھائی، اب منافق چیما گوئیاں کرنے لگے کہ آج علی کہاں کھڑے ہوں گے، آج علی کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ بادشاہ، وہ میرے مصطفیٰ کا پاک بھائی مرتضیٰ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے مولا، اور داخل ہونے کے بعد چہرے پر ابو طالب کی ہیبت، اللہ کا نور ان کی پیشانی پر جھلک رہا، تاجدار کائنات کا امامہ اپنے سر پر باندھے ہوئے، نورانی جبہ اپنے جیب تن کیے ہوئے، مولا کائنات، ساری کائنات کے مولا، فرشتوں کے مولا، حور و ملک کے مولا، انسانوں کے مولا، جناتوں کے مولا، نبیوں کے مولا، ولیوں کے مولا، ابدال کے مولا، غوث کے مولا، خواجہ کے مولا، سارے نبیوں کے مولا،
اب جب وہ تشریف لانے کے بعد چلتے چلے آئے اللہ کی قسم ممبر کے قریب آتے ہیں، ایک سیڑھی چڑھے، دوسری سیڑھی چڑھے، تیسری سیڑھی چڑھے، اسی زینے پر جہاں پر تاجدار کائنات کھڑے ہوتے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ جب کھڑے ہوئے تو منافق سے آپ چیما گوئیاں کرنے لگے۔ میرے علی نے کہا سامنے ایک صحابی سے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا یا علی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے اور آپ کے مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو، تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو، اس لکڑی کے ممبر پر میں کھڑا ہو گیا تو تم کو بڑا تعجب ہے، تم نے وہ ٹائم نہیں دیکھا، وہ وقت نہیں دیکھا میں جب نبی کے کاندھوں پر کھڑا ہوتا تھا۔ مجھ کو، میں تو وہ علی ہوں کہ نبی نے مجھ کو اپنے کاندھے پر کھڑا کیا ہے۔ آج بھی جو منافق و ناصبی ہیں وہ غلط طریقے سے روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا، جب میرے نبی نے کہا کہ علی آئین علی، بلا لیا ہے، کہا علی یہ کعبے کے اوپر بت رکھا ہے، میں نے سارے بت گرا دیے، یہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر اس بت کو نیچے گرا دو۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہ کھڑا ہوں بلکہ بہتر ہے کہ آپ میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جائیے۔ آج مولوی غلط طریقے سے پیش کرتا، معلوم حاجی صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ صاحب وہ اس لیے کہا تھا کہ اگر علی کھڑا کرتے نبی کو اپنے کاندھے پر تو مولا علی نبوت کا بوجھ، نبوت کا بار برداشت نہیں کر پاتے۔ کہتا اس لیے نبی نے کہا کہ نہیں علی تم میرا بوجھ، میرا وزن تو برداشت کر لو گے، میری نبوت کا وزن تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، لہذا تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ۔ ارے یار نبی نے اس لیے کھڑا کیا، کیا نبی زمین پر کھڑے ہو کر اشارے سے آسمان کا چاند توڑ دیتے تھے؟ تو کعبے کی چھت اتنی اونچی تو نہیں تھی، ایسے اشارہ کرتے وہ نیچے گر جاتا۔ لیکن علی کا مقام بتانا تھا کہ دیکھو یہ علی ہے، اس کا مقام ان کاندھوں پر ہے، اس کے بیٹے آئیں گے حسن حسین، دنیا عیدگاہ اپنی سواریوں سے جائے گی، اس کے شہزادے میرے کاندھوں پر جائیں گے، اور ان کے شہزادوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ میں نماز پڑھوں گا تو پیٹھ پر آئیں گے۔ یہ نبی کے ان کے کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ کاندھے مولوی کہتا کہ صاحب وہ اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ نبی کہا کہ نہیں علی تم نبوت کا بار نہیں برداشت کر پاؤ گے۔ ان مولویوں کو شرم نہیں آتی، نالائقوں کو؟ کیا آپ سوچئے، اچھا بتائیے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سفر کس جانور پر کرتے تھے؟ اونٹنی پر کرتے تھے، خچر پر کرتے تھے؟ حاجی صاحب یہ اونٹنی اور خچر انسان ہے، جنات ہے یا جانور ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ جانور ہے۔ جانور پر نبیوں کا امام بیٹھے تو جانور نبی کا ویٹ برداشت کر رہا ہے، اور جو اللہ کا شیر ہے کہتے ہیں نبی کا وزن نہیں برداشت کر پاتے نبوت کا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے، ہماری آپ کی نئی نسل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی کا پاک گھرانہ، میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ علی جب آمد ہوئی، اب جب خانہ کعبہ کے اندر آپ مولا علی تشریف لے آئے، لانے کے بعد 13 رجب کو تشریف لائے، آنکھ نہیں کھولی، والدہ کا دودھ بھی نہیں پیا، 14 رجب ہو گئی، آنکھ نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا، 15 رجب المرجب ہو گیا، آنکھ نہیں کھولی علی نے، دودھ بھی نہیں پیا، 16 رجب کو میرے اور آپ کے پیارے آقا تشریف لے گئے، کعبے کے پاس گئے، اسی جگہ پر گئے جہاں سے ان کی چچی داخل ہوئی تھی۔ اب چچی بھی کتنی عظمت والی تھی یار، وہ چچی فاطمہ بنت اسد جس کے انتقال کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا نے کفن اپنے کرتے کا دیا تھا، اپنے کرتے کا کفن دیا تھا، اور چچی کو دفن کرنے سے پہلے خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا قبر میں لیٹے تھے۔ جس کی قبر میں نبیوں کا امام لیٹا ہو، جس کو کفن میں نبیوں کے امام نے اپنا کرتا دیا ہو، وہ چچی اب جب مصطفیٰ اندر تشریف لے گئے تو پھر کعبہ شک ہوا، پھر مصطفیٰ اندر گئے، در بند ہوا۔ اب جب اندر پہنچے چچی نے کہا کہ بیٹا محمد یہ تمہارا بھائی آج چوتھا دن ہو گیا، 13 کو آیا تھا، آج 16 تاریخ ہو گئے، نہ تو اس نے میرا دودھ پیا ہے، نہ تو یہ آنکھ کھول رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے تبسم فرمایا، کہا چچی اس کو ہاتھ میں دے دو۔ میرے اور آپ کے نبی نے علی کو مانگا، لینے کے لیے گھر سے کعبہ گئے تھے۔ کون نبی؟ یہ بھی آج وقت 5 منٹ زیادہ آپ کا ضرور ہو جائے گا، لیکن بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا، جہاں سے چھوٹے گا اگلے جمعے کو انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ اپنی بھوک پیاس روک کر بیٹھیں گے تو کل حشر کے دن یاد رکھو قبر میں بھی علی تمہارے لیے بولے گا۔ اگر آج تم علی کا ذکر سنو گے، نبی کہیں گے کل حشر کے میدان میں کہ یا اللہ اس میں جتنے گنہگار بیٹھے تھے فرشتوں ان کو نہیں لے جا سکتے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ یہ میرے گھر میرے بھائی کا، میرے شہزادوں کا ذکر یہ بھوک پیاس برداشت کر کے سنتے تھے مسجد میں بیٹھ کر،
تو ہمارا بولنا آپ کا سننا کل ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ نے مانگا چچی سے، لینے کے لیے گئے تھے علی کو گود میں۔ کون لینے کے لیے نبی گیا تھا؟ علی کی عظمت تو دیکھیے، وہ نبی گیا تھا جو نبی اللہ کی قسم کے قرآن کو بھی لینے نہیں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہوا تو اللہ نے کہا جنگلوں میں آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی سفارش لگوائی۔ حضرت موسیٰ سے کہا اگر تم کو اگر کتاب لینا ہے تو طور پر آؤ، لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو کہا اے میرے محبوب تم کو قرآن لینے نہیں آنا پڑے گا۔ محبوب تو سارے نبیوں کا نبی ہے، تو سارے نبیوں کا امام ہے، تو میرا محبوب ہے، تیرے صدقے میں کائنات بنائی، تمام نبی اپنی کتاب لینے آتے تھے، محبوب تو لینے نہیں آئے گا۔ تو مکے میں ہوگا تو آیت مکے میں آئے گی، تو مدینے میں ہوگا تو قرآن مدینے میں بھیجوں گا، جہاں جہاں تو جائے گا پیچھے پیچھے جبریل قرآن لے کر آئے گا۔ تو اپنی بیٹی کے گھر ہوگا تو قرآن تیری بیٹی کے گھر آئے گا، تو اپنی پاک بیوی کے حجرے میں ہوگا تو قرآن اس حجرے میں آئے گا، تو میدان میں ہوگا قرآن میدان میں آئے گا۔ جو نبی کے پاس قرآن چل کر آیا، نبی لینے نہیں جاتا تھا قرآن اس کے پاس آتا تھا، وہ نبی لینے گیا تھا اپنے بھائی علی کو گھر سے کعبے کے اندر۔ کتنا عظمت والا، کتنا عظیم ہے علی۔ اب اس کے بعد ہاتھ میں لیا، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، چوتھا دن ہے دودھ پیا نہیں، میرے مصطفیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی علی کو ہاتھ میں لیا۔ اب ذرا منظر وہ سامنے دماغ میں رکھیے کہ جب میرے مصطفیٰ کی یہ پاک گود ہوگی، ہاتھ میں مولا علی ہوں گے، وہ نظارہ کتنا نورانی ہوگا، ذرا سوچیے عالم کیا ہوگا۔ اب جب ہاتھ میں لیا، میرے علی مرتضیٰ نے آنکھیں کھول دی، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم، چوتھے دن میرے علی نے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کا کیا، نبوت والا چہرہ دیکھا۔ اسی لیے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کا چہرہ دیکھا۔ ادھر میرے اور آپ کے بادشاہ علی نے چہرے پر نبی کے نظر ڈالی، اللہ کی قسم نبی نے علی کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، ادھر نظر ڈالی، نبی نے اپنی زبان ڈالی، اور زبان دیر تک مولا علی چوستے رہے، لعاب چوستے رہے، اور چوسنے کے بعد جب میرے نبی نے اپنی زبان کو باہر نکالا، گود میں علی مرتضیٰ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 4 دن کا بظاہر علی کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسا لگتا کہ یہ ابھی ان کی ملاقات ابھی نہیں بلکہ یہ پہلے ایک ساتھ کہیں رہ چکے ہیں، یہ پہلے ساتھ کہیں رہ چکے ہیں۔ اور جب لعاب ایسا چوسا کہ لعاب کا اثر دیکھیے، علی کہتے یا رسول اللہ زبور سناؤں، یا رسول اللہ انجیل سناؤں، یا رسول اللہ توریت سناؤں، یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ وہ منظر اتنا نورانی تھا کہ گود میں مرتضیٰ، جن کی گود وہ مصطفیٰ، اب کون جو مل رہا ہے وہ علی ہے، جو ملنے آیا وہ نبی ہے، علی سے نبی مل رہا ہے، یعنی دروازے سے شہر مل رہا ہے، چھوٹے بھائی سے بھائی مل رہا ہے، نور سے نور مل رہا ہے، حیدر کرار سے احمد مختار مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب نور سے نور ملا، آنکھیں کھولی، لعاب چوسا، تو اب عالم یہ تھا کعبے کے اندر کا، کعبے کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی حجاب تھے، جتنے پردے تھے، ہر پردہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کے سامنے سے ہٹا دیا تھا۔ ہر پردہ کوئی عام پردہ نہیں تھا بلکہ وہ ہر پردہ حجاب اللہ تھا، ہر پردہ اللہ کا پردہ تھا، ہر پردہ حجاب اللہ۔ اور جو زبان، جو دونوں کی زبانیں، یہ لسان اللہ، دونوں کی آنکھیں یہ عین اللہ، دونوں کے چہرے وجہ اللہ، دونوں کے ہاتھ اللہ، دونوں کے چہرے وجہ اللہ، دونوں کے پہلو جنب اللہ، دونوں کا سارا وجود، دونوں کا وجود نور اللہ۔ اور جس سے ملنے گئے تھے، اور کعبے جہاں پر نور انوار کی بارش ہو رہی، وہ کوئی عام گھر نہیں، وہ حاجی صاحب بیت اللہ، اور جو نور کی بارش کر رہا وہ لا الہ الا اللہ، اور جو گود میں لیے ہے وہ محمد الرسول اللہ، اور جو گود میں ہے وہ علی ولی اللہ، اور جو ان سے کرتا ہے محبت دونوں سے، اب محبت کے بعد بھی دنیا سے چلا جاتا، اللہ کی قسم وہ رحمت اللہ، اور جو ان سے رکھتا ہے بغض وہ ہوتا ہے لعنت اللہ۔